बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तलुए सैर विद अमर मलिक के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमर मलिक। नाज़रीन, हमारे माशरे के अंदर किसी भी रियासत को चलाने के लिए 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरी होती है, जो 3 चीज़ें बुनियादी ज़रूरत होती हैं: सेहत, इंसाफ और तालीम। आज का मेरा टॉपिक भी तालीम के हवाले से है कि तालीम के ऊपर कौन से लॉज बनाए गए हैं, कौन से लॉज काम करते हैं और किस तरह से काम करते हैं, और थोड़ा सा हम लोग जानेंगे तालीम के बारे में कि तालीम के ऊपर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। निजी स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, सरकारी स्कूल्स, इनके हवाले से भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और हमेशा मेरे साथ मौजूद होते हैं एडवोकेट हाई कोर्ट तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, आज का हमारा टॉपिक है तालीम, तो हम तालीम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल है कि आप मुझे ये बताएं कि हमारे माशरे को कामयाब बनाने में तालीम का कितना हाथ होता है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी मुझे प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। जहाँ तक आपके सवाल की बात है तो किसी भी माशरे की तरक्की में जो है वो सबसे बड़ा जो किरदार है वो तालीम का होता है। तालीम के बगैर कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता, और बुनियादी तौर पर जब तक आप एक पढ़े लिखे माशरे को वजूद में नहीं लाएंगे तो आप तरक्की का सोच भी नहीं सकते। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम देखते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक की तालीम और तरक्की पज़ीर ममालिक की तालीम में बहुत फ़र्क होता है, तो क्या समझते हैं कि अगर हम मुआवज़ा करें तो कौन सी ऐसी खामियां हैं जो कि हमें नज़र आती हैं हमारे माशरे के अंदर? इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, इस वक्त जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अगर उनकी तालीम का मुवाजना आप जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके साथ अगर आप करेंगी तो इसमें तकरीबन कोई 100 साल का फ़र्क है। अगर 100 साल का? जी बिल्कुल, 100 साल का आलमोस्ट फ़र्क है। और अगर आप इनमें बुनियादी चीज़ जो आप देखना चाहते हैं कि जी क्या बुनियादी वजह है जिसकी वजह से हम उनसे बहुत पीछे हैं, बिल्कुल। हमसे मुराद यही है कि जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं, पाकिस्तान के साथ साथ और भी दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जो तरक्की पज़ीर हैं, तो इसमें सबसे जो बड़ी बुनियादी वजह है वो क्वालिटी एजुकेशन का फुकदान है। यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जी बिल्कुल, जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी हम उन ममालिक को कम्पीट नहीं कर पाएंगे। और अगर क्वालिटी एजुकेशन के साथ बाकी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी मेजरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हम लगातार कोशिश करें तो हम उन ममालिक को हमें उन ममालिक को कम्पीट करने के लिए आलमोस्ट कोई 65 साल लगेंगे मज़ीद। 65 साल में? जी बिल्कुल, अगर लगातार भी हम काम करें, प्रॉपर जो मेजरमेंट्स हैं उनको लेकर चलें और जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी मेंटेन रख के चलें, तब भी 65 साल लगेंगे हमें उनकी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पाकिस्तान के अंदर स्टैंडर्ड मेंटेन करना मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल काम है। हमारे पाकिस्तान के अंदर जुगाड़ ज़्यादा किए जाते हैं। जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हर लेवल पे एजुकेशन तो में भी बहुत ज़्यादा इस तरह की परेशानियाँ हैं। इसके साथ साथ बाकी भी जितने भी माशरे में आप देखेंगे तो हम लोग ज़्यादा जो है वो आउट ऑफ द वे जाके ही चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, ना कि एक प्रॉपर वे में जाके एक सिस्टम के तहत उसको जो है वो अडॉप्ट करें। हम हमेशा जो है वो एक जो आउट ऑफ वे जो रास्ता होता है जिसको आप इलीगल अनफेयर मीन्स कह लें, तो उस तरीके से हम इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर बात की जाती है कि ये बहुत तज़ाद देखा जाता है। एक तरफ प्राइवेट स्कूल एजुकेशन सिस्टम है और दूसरी तरफ सरकारी अदारे हैं। अब एक आम बंदा जो कि प्राइवेट एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमारी सोच का लेवल अब क्या इस तक रह गया है कि प्राइवेट स्कूल्स बहुत अच्छे हैं और सरकारी स्कूल्स का लेवल जो है वो अब मेयार जो है वो बहुत कम है? इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में जो स्कूल सिस्टम है या एजुकेशन सिस्टम है, ये बेसिकली इस वक्त जो है वो आप इसको कह सकती हैं 3 तरह का है। इसमें एक जो है वो नॉर्मल स्कूल सिस्टम है जिसमें हम और आप या आम जो नॉर्मल लोग होते हैं वो पढ़ के आते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के, जो पहले प्राइमरी स्कूल फिर सेकेंडरी स्कूल, ये एक सिस्टम है।
دوسرا یہاں پہ جو سسٹم ہے وہ کیمبرج سسٹم ہے، بالکل جس میں اے لیول اور او لیول کا جو سیٹ اپ ہے اس کے تحت جو ہے وہ سیٹ اپس چلائے جاتے ہیں. اور تیسرا جو سسٹم ہے وہ ہے مدرسہ سسٹم، جو مدرسوں کے اندر آپ کو حفظ بھی کروایا جاتا ہے، ساتھ میں آپ کو پرائمری کی ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے. اسی طرح آپ میٹرک کرتے ہیں، ساتھ درس نظامی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ 3 سسٹم ہیں. اب انہی سسٹمز میں سے اگر ہم دیکھیں تو جو نارملی جو زیادہ تر معاشرے میں اڈاپٹ ہے وہ جو سیکنڈری اسکول سسٹم یا پرائمری اسکول سسٹم ہے. اس میں بھی اب 2 طرح کے جو اسکولز ہیں. ایک وہ اسکولز ہیں جو سرکاری سطح پر مینٹین کیے جاتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ پرائیویٹ ہیں. تو پرائیویٹ جو سیٹ اپس ہیں ظاہر ہے ان میں انویسٹمنٹس کی گئی ہیں اور وہ بزنس پرپزز کے لیے ہیں. تو ظاہر جو لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں ایجوکیشن کے ذریعے، تو انہوں نے تو اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ اٹریکشن بھی اس میں پیدا کرنی ہے، انہوں نے اشتہارات بھی دینے ہیں، انہوں نے جو ہے اس کے لیے طرح طرح کی سکیمز بھی چلانی ہیں. جبکہ سرکاری جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اس طرح کی اٹریکشنز تو نہیں پیدا کرتے. لیکن اگر آپ کوالٹی ایجوکیشن کی بات کریں گی تو ہمارے سرکاری تعلیمی ادارے بھی جو ہے وہ ان کا بھی ایک اپنا معیار ہے، وہاں پر بھی اچھی تعلیم دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سرکاری اداروں میں تعلیم نہیں دی جاتی، وہاں پہ بھی جو ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن دی جاتی ہے. پرائیویٹ اداروں میں بھی دی جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ صرف جو ہے وہ اٹریکشن زیادہ ہے اور ایجوکیشن کم ہے، وہاں پہ بھی کوالٹی ایجوکیشن ہے، لیکن سرکاری اداروں میں بھی ہے. پرائیویٹس میں تھوڑی سی ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہیں جو بنسبت سرکاری میں نہیں ہوتی ہیں، وہ پراپر نصاب کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس میں جو ہے وہ اٹریکشن، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورکس جو ہیں وہ تو بیسیکلی کاروبار کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے یا اپنا جو پروفٹ ہے اس کو بڑھانے کے لیے وہ مختلف طرح کی جو اٹریکشنز ہیں وہ پیدا کرتے ہیں، جس سے ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہاں پہ بہت اعلیٰ قسم کی تعلیم دی جاتی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. ہمارے جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر بھی اچھا سسٹم ہے اور اچھی ایجوکیشن دی جا رہی ہے بچوں کو. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، ایک سوال ہے جو مجھے شاید پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا. ہمارے ملک میں لٹریسی ریٹ، مطلب پڑھے لکھے لوگوں کی پرسنٹیج کیا ہے؟ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ لٹریسی ریٹ ہے وہ 62.3% ہے. 62.3%. جی بالکل. پاکستان کے اندر 62.3% پڑھے لکھے لوگ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دوسرے ہاتھ پر دیکھیں گی تو وہاں پہ اس وقت 60 ملین لوگ جو کہ 6 کروڑ بنتے ہیں وہ جو ہے وہ الٹریٹ ہیں. اچھا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ دیکھیں اتنی بڑی جو شرح ناخواندگی کی ہے اس میں جو بنیادی طور پر تو بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں غربت بھی ہے، اس میں آپ وجہ کہہ سکتی ہیں جو فیوڈل سسٹم ہے جہاں پہ لارڈز ہیں، بڑے بڑے جو زمیندار اور جو سیٹ اپس ہیں پنجاب کے اندر اور بلوچستان کے اندر اور سندھ کے اندر، جتنے بھی بیکورڈ ایریاز ہیں ان کے نہیں بیکورڈ تو آپ نہیں کہہ سکتی. اندرون پنجاب جو ہے وہ اندرون سندھ ہے، اسی طرح جو بلوچستان ہے وہاں پہ ایک فیوڈل سسٹم ہے، وہ وہاں پہ خان قوانین ہیں، وہاں پہ نواب ہیں، وہ جو ہے تو اپنے ایریے کے لوگوں کو نہیں اٹھنے دے رہے. اسی طرح جو پاکستانی معاشرہ ہے اسے مردوں کا معاشرہ کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ خواتین کی جو تعلیم ہے اس پہ بھی اتنی توجہ نہیں دی جاتی. اسی طرح اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے کہ آپ رورل ایریاز میں آپ نے خود بھی ابھی کہا کہ جو ہے لیک آف سکولز جو ہے وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. پہاڑی علاقوں میں اور جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ اسکولوں کی تعداد بہت کم ہے، وہاں پہ خصوصاً خواتین کے لیے یا بچیوں کے لیے اسکولز کی فیسلٹی ہے ہی نہیں. تو اس وجہ سے بھی جو ہے پھر لوگ بچوں کے اسکولوں میں ان کو بھیجنا معیوب سمجھتے ہیں. تو یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ جو چند ایک بنیادی وجوہات ہیں پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ لو ہونے کی، یہ کچھ بنیادی ہیں. اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ اتنا کم ہے، اور اس وقت تک 6 کروڑ لوگ آج کے اس 21ویں صدی میں بھی ناخواندہ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں. 6 کروڑ لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اس ٹائم. جی بالکل. جیسے کہ گزشتہ سالوں میں پالیسی کے حوالے سے قانون سازی میں بعض گشت کی گئی تھی کہ ایک ایسا قانون بنایا جائے گا جس میں یکساں تعلیمی نظام کو متعارف کروایا جائے گا، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں اس حوالے سے وفاقی حکومت نے جولائی 2020 میں جو ان کی جولائی 2020 میں جولائی 2020 میں وفاقی کابینہ نے ایک یکساں نظام تعلیم کے نفاذ کی منظوری دی تھی. اس پہ ابھی ایسا تو کوئی جو ہے وہ فردر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. ہو سکتا ہے مستقبل میں ایسا ہو جائے کہ ایک یکساں نظام تعلیم ہو پورے ملک میں اور اسی کے تحت جو ہے وہ تمام اسکولوں میں ایک جو ہی یکساں تعلیمی نظام میں انہوں نے کیا بتایا کہ کیمبرج ہوگا, دوسرا او لیولس وغیرہ والا سین ہوگا, کیا ہوگا اس میں, کس طرح کا تعلیمی نظام جو ہے وہ پراپر ہر ادارے میں کیا جائے گا؟ نہیں, کیمبرج جو اسکول سسٹم ہے وہ تو پاسبلٹی نہیں ہے. جو ہمارا اپنا نظام تعلیم ہے اسی کو جو ہے اس میں کچھ امینڈمنٹس کی جائیں گی, اس میں کچھ نئی چیزیں ایڈ کی جائیں گی. جیسے ہمارا درس نظامی کا جو سسٹم ہے اس کو ایڈ کر دیا جائے گا, قرآن کی کچھ آیات, کچھ صورتیں اور کچھ تفاسیر جو ہیں ان کو شامل کر کے ایک نیا سسٹم ڈیولپ کیا جائے گا اور اسی کو پورے ملک میں نافذ کیا جائے گا. اور تمام جو تعلیمی بورڈز ہیں وہ پھر انہی کی جو ہے روشنی اسی پیرامیٹرز کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے اسکولوں میں. جو ہمارے ٹیکسٹ بک بورڈ ہیں وہ انہی پیرامیٹرز کو لے کر تو جو ہے وہ نیا نصاب تعلیم ہے اس کو جو ہے وہ پروڈیوس کیا. مزید ایکٹیویٹیز انکلوڈ کرنے کے بعد وہی نظام جو ہے وہ اوور آل چلے گا. جی بالکل, ٹیکسٹ بک بورڈز جو ہیں وہ جو وفاقی حکومت کی جو بھی ہدایات ہیں انہی کی روشنی میں نیا نظام تعلیم جو ہے وہ اس کو بنائیں گی, تیار کریں گی اور اس کے بعد وہ جو اسکولوں میں امپلیمنٹ کیا جائے گا. اور جو بورڈز ہیں ہمارے تعلیمی بورڈ وہ پھر اسی نظام تعلیم کے تحت امتحانات لیں گے. اچھا, ایبٹ آباد کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہمارا شہر جو ہے کوالٹی کے حوالے سے کہا جائے تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسکولز آف سٹی, یعنی کہ اسکولوں کا شہر کہا جاتا ہے ایبٹ آباد کو. تو پورے ملک کے طلبہ جو ہے یہاں پر تعلیم آ کے حاصل کرتے ہیں. تو ہمارا یہاں کا لٹریسی ریٹ بتائیں کیا ہے اس وقت؟ ایبٹ آباد جو ہے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کو اسکولوں کا شہر کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ کوئی گلی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ ایک آدھ اسکول نہ ہو. صحیح. اور یہاں پہ پرائیویٹ اسکولز کی بھی ایک بڑی تعداد ہے. اس کے ساتھ ساتھ سرکاری سطح پہ بھی یہاں پہ بہت سارے اسکولز اور اس وقت پاکستان کے نامور آپ کہہ سکتی ہیں کہ ادارے ایبٹ آباد کے اندر موجود ہیں. اور یہاں کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ہے 56.6%. 56 جی, کل آبادی کا 56.6% جو ہے وہ پڑھا لکھا شمار کیا جاتا ہے. اور اس میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مردوں کی ہے. مرد حضرات. جی, مرد حضرات جو ہیں وہ اس میں ہیں 74.1% جو ہیں. اور جی, اور خواتین کی جو شرح خواندگی ہے وہ ہے 39.11%. صحیح. اچھا, یہاں پہ جو ہے دیکھا جائے ایبٹ آباد کے اندر ہر گلی محلے کے پاس ایک پرائیویٹ اسکول ہے. اور سرکاری اسکول میں جانے والا جو بچہ ہے وہ ہمیشہ پرائیویٹ اسکول کے بچوں کو دیکھتا ہے اور پھر وہ اس کے مائنڈ میں آتا ہے کہ میں بھی اس پرائیویٹ اسکول میں ایجوکیشن حاصل کروں. تو یہ کیا ہماری اس سوچ کے حوالے سے یا ہمارے اس بچے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ ایک جو سسٹم ہے اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اور اسپیشلی جو پرائیویٹ اسکولز کے بڑے بڑے اشتہار اور بل بورڈز ہیں یہ واقعی ایک اٹریکشن پیدا کرتے ہیں. بیسیکلی میں پہلے بھی جو ہے یہ اس پہ بات کر چکا ہوں کہ کیونکہ وہ چونکہ بزنس مین ہے, انہوں نے تعلیم کو ذریعہ کاروبار کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. تو وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنے کاروبار کو جو ہے بڑھانے کے لیے اس طرح کی جو ہے اٹریکشنز پیدا کرنی ہے, جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ ہمیشہ پرائیویٹ اسکول کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے, پرائیویٹ اسکول کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. جی, بچہ تو خیر اتنا نہ بھی دے گا, اس کے والدین کی اپنی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ اچھے اور ریناؤنڈ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کریں اور تاکہ وہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن ہوگی, وہاں پہ اچھا ماحول ہوگا ان کو پڑھنے لکھنے میں جو مدد فراہم کرے گا تو اس سے آگے بڑھنے میں جو ہے تو انہیں مدد ملے گی. اچھا, ایک اور بہت بڑی وجہ ہے کہ بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ پرائیویٹ اسکول میں زیادہ انگلش سکھائی جاتی ہے اور گورنمنٹ اسکول چھوڑتے ہیں سرکاری اسکول وہاں پر اتنی انگلش نہیں بولی جاتی, اردو میں بات کی جاتی ہے. تو ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, ایک جو بنیادی بات ہے نا, کسی بھی قوم کی
ترقی میں جہاں تعلیم کا کردار بنیادی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی مادری زبان ہے یا جو آپ کی قومی زبان ہے اس کا کردار بھی جو ہے وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے اور آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے. باقی جہاں تک رہی بات انگریزی یا اردو کی، تو میں نہیں سمجھتا کہ انگریزی جو ہے وہ آپ کو ترقی کرنے میں جو ہے وہ اردو سے جو ہے کسی بھی صورت میں جو ہے وہ زیادہ ہے. انگریزی کی حیثیت جو ہے وہ اردو سے کسی بھی صورت جو ہے وہ زیادہ ہوگی. میرا یہی خیال ہے کہ اردو میں جو نظام تعلیم ہے اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو وہ بچوں کو اس میں پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی، ان کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، کیونکہ ان کی روزمرہ کی جو زبان ہے وہ اردو ہے. تو اسی میں وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور چیزوں کو اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں. جبکہ اگر انگریزی ٹھیک ہے ایک زبان ہے، ایک بین الاقوامی زبان ہے اب، لیکن پاکستان کے اندر تو ہماری قومی زبان اردو ہی ہے اور اسی زبان میں ہی ہمیں جو ہے وہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کو ہونا چاہیے اور یہی جو ہے وہ ہمیں آگے لے جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. بہت شکریہ جی. جی تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے ڈسکس کیا تعلیمی نظام کو بھی، اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ لاء کے حوالے سے اس میں کیا لٹریسی ہے اور کیا نہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی. امید کرتی ہوں کہ آج کا ٹاپک آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اسی ٹاپک کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.